बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। बहुत ही अहम गुफ्तगू आपसे करने लगा हूँ। 2-3 ख़बरें हैं, अंदर की ख़बरें हैं और अंदर खाने खिचड़ी क्या पक रही है, ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इस वक्त बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों फिर एक दफ़ा गठजोड़ इनका हुआ है और एक मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। सदर ममलिकत उसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उधर से इसहाक डार साहब, अयाज सादिक साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये राब्ते में हैं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके दरमियान फासले कम हो रहे हैं और इसका नवाज शरीफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था और इधर से सदर ममलिकत ने लिया और उसके बाद इमरान खान साहब, इनके दरमियान बहुत ही राजदारी में ये चीज़ शुरू हुई थी और ये शुरू हुई थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में और तब से लेके अब तक काफ़ी हद तक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और एक आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और ये मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नवाज़ के जो प्लेयर्स हैं वो इसहाक डार साहब हैं। अब इसहाक डार साहब को सिर्फ इख्तियार दिया नवाज शरीफ साहब ने, वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया था, वो नवाज शरीफ साहब ने दिया था। और इसहाक डार साहब रिपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब को और वहीं से हिदायत लेते हैं, वहीं से उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, वहीं से हिदायत लेते हैं और ये सारा सिलसिला बाहर से शुरू हुआ। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि बाजवा साहब बिल्कुल ब्रीफली कि शहबाज शरीफ साहब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे और बाजवा शहबाज गठजोड़ था बेसिकली और उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे, वो नए आर्मी चीफ को लाना चाहते थे और उन्होंने एक असूल तय किया कि जो नंबर 1 है, सीनियरिटी इस वक्त डिस्टर्ब ना की जाए, नंबर 1 और नंबर 2 को आप ले लें और बाकी नीचे जो हैं वो इंतज़ार करें। इसलिए उन्होंने तीसरा नंबर नहीं लिया, चौथा नहीं लिया, पाँचवा नहीं लिया, प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे जनरल आसिम मुनीर थे, उनको कर दिया असूल की बुनियाद पे और नंबर 2 पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब थे, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ले लिया। तो तब से ये सिलसिला चल रहा है। अब नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्लेयर आपस में मिल बैठें और मिल बैठ के अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए और हम पिंडी की तरफ ना देखें, स्टैब्लिशमेंट की तरफ ना देखें और जो कुछ भी रूल्स तय करने हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ गेम्स, वो आपस में तय करें। मेरी ज़ाती तौर पे भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ साहब वाक़तन ये चाहते हैं, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि फिर आपस में जो माजी को भूल जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो और वो भी आएँ, वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और इधर से इमरान खान साहब लें, जो जीते वो बन जाएगा जी। और उसमें किसी किस्म का कोई उसमें फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं और कुछ और कवानीन हैं उसमें तब्दीली हो जाए और मिलिट्री का रोल, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल, इसको ज़रा कम से कम कर दिया जाए, वो ये चाहते हैं और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाना चाहते हैं। ये मैं ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, बड़ी ही मुस्तनद खबर। इसलिए इसहाक डार साहब पे उन्होंने भरोसा किया। जब तक इसहाक डार साहब नहीं आए उस वक्त तक पीटीआई के दरमियान कोई मामला आपस में कोई राब्ता नहीं था, पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज़ का, और एक दूसरे के खिलाफ बहुत ऊपर तक इंतहा की हद तक पहुंचे हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी दो हैं। एक शहबाज शरीफ साहब हैं, बज़ाहिर वो अपने भाई के ताबेदार हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल फारिग है। मरियम बीबी आएंगी और नवाज शरीफ साहब आएंगे, ड्राइविंग सीट पे वो बैठ जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज चले जाएंगे बैक बेंचेस पे। और हो सकता है इस दफ़ा वज़ारत आला पंजाब भी अब उनको ना मिले, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश थी, वज़ारत उज़्मा मिलनी थी, वो मिल गई। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना था, वो बना दिया, उसके बाद नहीं संभाला गया, अब उनकी मर्जी, ये चीज़ है। अब जैसे ही एक अच्छी, क्योंकि इस वक्त सदर ममलिकत लाहौर 2 दिन से मुलाकातें हो रही हैं, गवर्नर से हो रही हैं, स्पीकर से हो रही हैं और उसके बाद इसहाक डार साहब, अयाज सादिक साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये सारे मुलाकातें कर रहे हैं। सदर ममलिकत इमरान खान साहब को जाते हैं, उनको बताते हैं चीज़ें
پرویز خٹک صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، جو پولیٹیکل اپروچ کے لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو امکان یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ان کے آپس میں پیچ اپ ہو جائے گا اور ایک متفقہ تاریخ طے پا جائے گی الیکشن کے لیے۔ لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، کیونکہ ادروائز عمران خان صاحب کے پاس وہ 2 کارڈ جو انہوں نے کھیلنے ہیں وہ بالکل ایبسولوٹ ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ سی ایم جیسے ہی سمری بھیجے گا 48 گھنٹے کے اندر اندر صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ 2-4 دن کے لیے وہ گند ڈال سکتے ہیں، وہ اعتماد کا ووٹ کہہ سکتے ہیں، اعتماد کا ووٹ لے کے پرویز الہی صاحب دوبارہ آ جائیں گے، نمبرز ان کے پاس پورے ہیں، اور دوبارہ آ کے وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ یہ ڈیلے تو ہو سکتا ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ تو نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن ایک تاریخ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو شہباز شریف صاحب نے طلال چودھری صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے آ کے ایک ایسی طوفانی قسم کی پریس کانفرنس کر دی جس میں سوائے کیچڑ کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اس لیے کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اوور ریئیکٹ کریں گے، اور یہ جو بات چیت چل رہی ہے جو نواز شریف صاحب کے کیمپ کی اور صدر مملکت اور اسحاق ڈار صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے، اس کو سبوٹاج کیا جائے۔ دوسرا جو کریکٹر ہے، یہ تو ہے ایک طرف، وہ انہوں نے طلال چودھری نے آ کے کافی گند وند ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسرا جو کریکٹر ہے وہ ہے باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ایکسٹینشن ان کو ملی نہیں ہے، ان کے نومینی آرمی چیف نہیں بن سکے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ 2-4 ملاقاتیں ان کی ہو گئیں، اور عاصم منیر صاحب سے میں نے بتایا تھا کہ ملاقات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جناب ٹھیک ہے آپ ہی ہیں، آرمی چیف ہوتا ہے، اس نے فوج کو چلانا ہے، مسلح افواج کے سربراہ ہیں وہ باجوہ صاحب کو ان کا جو گند ہے وہ اپنے کندھے پہ ڈالیں گے، یا ادارہ ان کا گند جو ہے وہ بوجھ؟ ادارے کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے سارے جو گند وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں اس سے ڈس ایسوسیٹ کیا جائے، اور افواج پاکستان کا پرسیپشن کلیئر ہو، اچھا صاف ستھرا بنے، اور جو باجوہ صاحب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو کچھ حرکتیں کی ہیں، جو یہ سارا پلان کیا ہے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اس سے ڈس ایسوسیٹ ہوا جائے۔ لیکن باجوہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتیں کر کے وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ طاقت انہی کے پاس ہے، اختیار انہی کے پاس ہے۔ تو اس لیے ایک تو آئی ایس پی آر کو چاہیے، جی ایچ کیو کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی میسج جانا چاہیے پبلکلی کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور باجوہ صاحب اگر کسی سے ملتے ہیں، اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم آن بہاف آف مل رہے ہیں، تو وہ غلط کہتے ہیں، اس سے بالکل ایک تصویر خراب کر رہے ہیں۔ وہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ادارے کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور ایک نئی وہ شروع کر رہے ہیں، ایک نیا تنازع شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے جب ادارہ جی ایچ کیو افواج پاکستان آئی ایس پی آر جب کہہ چکے ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نہیں آنا اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سبلیٹ مجھے کر دیا گیا ہے، اب آپ مجھے نمائندہ سمجھے، میں آن بہاف آف یہ سارے کام کر رہا ہوں، آپ سمجھے کہ میں ہوں، میں وہ ہوں، وہ میں ہوں، یہ اس طرح کی باتیں۔ انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ جہاں ملاقاتیں کی وہ بھی کنفیوز ہو گئے کہ اب کس کی بات سنی جائے اور کس کی بات نہ سنی جائے۔ تو انہوں نے ایک دو انہوں نے کنفرم بھی کیا، انہوں نے کہا جی یہ ان کی پولیٹیکل یہ ذاتی ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے اس وقت۔ تو باجوہ صاحب تو یہ کر رہے ہیں، پھر انہوں نے کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں تو مسائل باجوہ صاحب کے لیے ہیں، نواز شریف صاحب آئیں یا عمران خان صاحب آئیں، دونوں صورتوں میں باجوہ صاحب نے ہٹ ہونا ہے، اور باجوہ صاحب کے جو بھی معاملات ہیں وہ نواز شریف صاحب بھی شروع کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے باجوہ صاحب نے کیا کیا، باجوہ صاحب نے ملک احمد خان صاحب کو بھیجا، شہباز شریف صاحب نے طلال چودھری کو اتارا میدان میں، اور باجوہ صاحب نے ملک احمد خان صاحب کو اتارا، کیونکہ ملک احمد خان صاحب باجوہ صاحب کے وہ ہیں کوٹے پہ، شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں ان کا کوٹا وہ ہے۔ تو اس لیے یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ باجوہ صاحب اس طرح کے، ملک احمد خان صاحب آئے، ملک احمد خان صاحب نے بھی عام انتخابات کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف بھرپور طریقے سے انہوں نے آوازیں بلند کی،
اور پھر الیکشن کے خلاف بلند آواز بلند کی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، عام انتخابات، بالکل یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس وقت عام انتخابات نہیں ہو سکتے۔ بھائی عام انتخابات نہیں ہو سکتے تو اسحاق ڈار صاحب، اعظم نذیر طارر صاحب، ایاز صادق صاحب وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، اور ادھر طلال چودھری صاحب اور ملک احمد خان صاحب کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب میں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان موجود ہیں، گورنر پنجاب ملک الرحمان مسلم لیگ نواز کے ہیں، وہاں پہ ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ اسپیکر پہنچے ہوئے ہیں، اسد کیسر صاحب آئے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ اتنا اچھا ماحول ہے۔ اس اچھے ماحول کو خراب کرنے کے لیے یہ دو پلیئرز آ گئے ہیں اور ان دو پلیئرز کو اتارا گیا ہے، تو شہباز شریف صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی چھٹی، حمزہ شہباز کی چھٹی، مریم آ جائیں گی پھر۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو سارا نیچے چیف الیکشن کمشنر کر رہے ہیں اور وہ ایک روڈ میپ بنا کے بیٹھے ہیں، ان کا برین چائلڈ جو ہے یہ توشہ خانہ، اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے ججمنٹ لکھی اور لکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں فٹ کر دوں گا، ایسا فٹ ٹانکا لگے گا کہ عمران خان صاحب اٹھ نہیں سکیں گے، وہ شروع کروا دیے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اس کو ابھی ٹائم لگے گا، ابھی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ٹرائل ہوگا، ان کا خیال ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم فارغ کر دیں گے، یہ ان کا خیال ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ پیرالل ایک سسٹم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں باجوہ صاحب اور شہباز شریف صاحب، یہ دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے اور دونوں ایک ہی لائن اور لینتھ پہ جا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دینے، بلکہ اسی کو آگے دیا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی بدترین صورتحال میں پہنچ چکی ہے، اور پاکستان اس وقت ایشیا کا نمبر 2 مہنگا ترین ملک ہے، پہلا سری لنکا ہے اور دوسرا پاکستان ہے مہنگا ترین ملک، اور دنیا کا 10ویں نمبر پہ آ چکا ہے پاکستان مہنگا ترین ملک پوری دنیا میں، اور مہنگائی کے اعتبار سے، بے روزگاری کے اعتبار سے، ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے، زر مبادلہ ہمارے پاس نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہے، تو یہ سارے معاملات، اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ بلاک ہو چکی ہیں، امپورٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہیں یہ ہو رہا ہے ہمارے اس وقت۔ اور یہ دونوں جو ہیں پلیئرز، کیونکہ ان کا گٹھ جوڑ تھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ دونوں پلیئرز کیا کر رہے ہیں، دونوں پلیئرز ابھی بھی گند ڈال رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ معاملات پیچ اپ کی طرف جائیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔